अस्सलाम वालेकुम। तमाम सुनने वाले बहन भाइयों के लिए आज की हमारी कुरान की स्टडी जो है वो सूरा आल इमरान की आयत नंबर 195 से शुरू करनी है। मैं थोड़ा सा इसका पीछे से जो है वो जो लास्ट टाइम हमारी कुरान स्टडी हुई थी उसका थोड़ा सा खुलासा करूंगी, क्योंकि ये जो आज मैंने 195 से पढ़ना है वो उससे बहुत रिलेटेड है, उससे बहुत उसके साथ जुड़ा हुआ है। तो इस वजह से वो ज़रूरी है कि उसका मुख्तसरन खुलासा जो है वो मैं बयान कर दूं। वो है सूरह आल इमरान, सूरह नंबर 3 की आयत नंबर 190 से। मैं वो मुख्तसरन ऐसे बयान कर रही हूँ अपने अल्फाजों में कि अल्लाह सुब्हाना ताला की 190 में आउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाह सुब्हाना ताला इस आयत में फरमा रहे हैं 190 में कि वो लोग जो ये अक्ल रखते हैं उनके लिए आसमानों और ज़मीन की तख्लीक और रात दिन की तब्दीली जो है उसमें अक्ल रखने वालों के लिए निशानियां हैं। और 191 में वो फरमा रहे हैं कि वो हर वक्त जो है चलते फिरते अपने लेटे हर तरफ हर वक्त अल्लाह ताला की इन आसमानों और ज़मीन की तख्लीक पर गौर करते रहते हैं। उन्हें चीज़ें नज़र आती हैं कि ये किसी ने तख्लीक की हैं और वो उस पर गौर करते हैं। और फिर वो अपने अल्लाह ताला से मुखातिब होते हैं अपने रब से, क्या आपने ये सब कुछ जो तख्लीक किया है ये ऐसे बेफ़ायदा तख्लीक नहीं किया है। और वो फिर अल्लाह ताला की तारीफ करते हैं और खुद को जहन्नम से बच जाने के लिए अल्लाह ताला से, जहन्नम के अजाब से बचने के लिए अल्लाह ताला से दुआएं मांगते हैं। फिर वो ये भी कहते हैं कि ये जहन्नम वो जगह है जिसको जो आपने सिर्फ जालिमों के लिए जो है वो मुकर्रर की हुई है और उनको आपने रद्द किया हुआ है। और फिर वो ये भी अल्लाह ताला से को उसको ये कहते हैं आयत नंबर 193 में कि हमारे रब, हमने एक पुकारने वाले को सुना जो हमें ईमान की तरफ बुला रहा था। तो वो कि अपने और वो ऐलान कर रहा था कि अपने रब पर ईमान ले आओ। तो हम ईमान ले आए हैं आपके ऊपर। और वो अपनी गुनाहों की बख्शिश और माफी मांगते हैं और वो दुआ मांगते हैं कि हमें नेक मोमिन की हालत में हमें मौत आए। और फिर 194 में वो अपने रब का शुक्रगुजार होते हैं कि जो नेमतें अल्लाह ताला ने उनके ऊपर उन पर फरमाई हैं, और जिनका वादा जो है वो उन्होंने अपने रसूलों के जरिए अल्लाह ताला ने अपने मोमिन के साथ किया है। तो वो जब ये सारी दुआएं मांग लेते हैं तो जो आज का हमारा आगे है, आगे का उन्वान है कि अल्लाह ताला अब उनकी इन दुआओं का, इस गुफ्तगू का उनको अल्लाह ताला जवाब देते हैं। तो मैं आज जहां से शुरू करूंगी और ये है सूरह नंबर 3 आल इमरान, उसकी आयत नंबर 195। तो पहले जैसे कि हम पढ़ते हैं, पहले मैं इंग्लिश में पढ़ूंगी और फिर उसका तर्जमा जो है वो मैं उर्दू में करूंगी इंशाअल्लाह ताला, वो पढ़ूंगी इंशाअल्लाह। तो 195 हेडिंग है, गॉड रिस्पॉन्ड्स। Their Lord responded to them, I never fail to reward any worker among you for any work you do, be you male or female. You are equal to one another. Thus, those who immigrate and get evicted from their homes and are persecuted because of me and fight and get killed, I will surely remit their sins and admit them into gardens with flowing streams. Such is the reward from God. God possesses the ultimate reward. So इसकी अब मैं ट्रांसलेशन उर्दू में पढ़ रही हूँ। अल्लाह जवाब देता है, उनके रब ने उन्हें जवाब दिया, मैं तुम में से किसी भी काम करने वाले को उसके काम का सिला देने में कभी भी नाकाम नहीं हुआ, खाओ तुम मर्द हो या औरत, तुम एक दूसरे के बराबर हो। ताहम वो जो हिजरत करते हैं और अपने घरों से बेदखल किए जाते हैं और मेरी वजह से सताए जाते हैं और मेरे लिए लड़ते हैं और मारे जाते हैं,
میں یقیناً ان کے گناہوں کو معاف کر دوں گا اور انہیں ایسے باغوں میں داخل کروں گا جن میں نہریں بہتی ہیں۔ اس طرح کا انعام ہے اللہ کی طرف سے، حتمی اجر اللہ ہی کے پاس ہے۔ سبحان اللہ۔ تو یہ ان کی، یہاں اللہ تعالیٰ ہمیں تعلیم دے رہے ہیں، ہمیں یہ دانائی عطا فرما رہے ہیں، سمجھ عطا فرما رہے ہیں کہ انسان جب بھی اللہ تعالیٰ سے کو پکارتا ہے، جب بھی اللہ تعالیٰ سے باتیں کرتا ہے اور جب بھی اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرتا ہے، تو یہ نہیں کہ اس کی سنی نہیں جاتی۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ ہمیں بتا رہے ہیں کہ وہ سنتے ہیں، سب کی دعائیں سنتے ہیں، اور وہ جو دعائیں کریں یا جو سوچیں یا جو وہ ان سے بات بھی کریں، اپنی اپنی کسی بھی تکلیف کا، بیماری کا، اپنی آخرت کی ان کو فکر ہو اور اس کے لیے، تو اللہ تعالیٰ سب سنتے ہیں اور وہ ہمیں اس کا جواب دیتے ہیں۔ ہمیں اس کا جواب بے شک ہمارے کانوں کو سنائی نہیں دیتا، لیکن یہاں اللہ تعالیٰ ہمیں تعلیم یہ دے رہے ہیں کہ وہ جواب دیتے ہیں۔ اور جیسے انہوں نے ان مومنین کو، جب انہوں نے دعائیں مانگی اللہ سبحانہ تعالیٰ سے اپنی آخرت کے لیے، اپنے جو ہے وہ نیک راستے پر چلنے کے لیے، اور اللہ تعالیٰ سے ان کی جو ہے وہ ان اکیلے ان کی عبادت کرنے، اور دن رات کے اٹھتے بیٹھتے جاگتے سوتے کروٹ بدلتے، ہر وقت جو ہے وہ ان کی خواہش تھی کہ اللہ تعالیٰ انہیں ایسا بنا دیں کہ وہ اللہ تعالیٰ کا ہر وقت جو ہے ذکر کرتے رہیں اور ان کی تعریف کرتے رہیں۔ اور اسی لیے اس وجہ سے اللہ تعالیٰ پھر ان کو یہاں پر وہ تفصیل کے ساتھ یہ بتا رہے ہیں ان کی دعاؤں کے نتیجے میں، کہ وہ فرما رہے ہیں کہ وہ کسی کو بھی، جو بھی کوئی نیک کام کرتا ہے، یا جو ہے چاہے وہ مرد ہے یا چاہے وہ عورت ہو، وہ اللہ تعالیٰ کی نگاہ میں سب برابر ہیں۔ وہ یہ نہیں ہے کہ اگر کسی مرد نے نیک کام کیا ہے تو اس کو تو 2 گنا زیادہ ثواب ملے گا۔ ثواب تو خیر کوئی چیز ہے ہی نہیں، وہ 2 گنا زیادہ اس کو اس کا اللہ تعالیٰ اجر عطا فرمائیں گے۔ یا جو عورت ہے تو اس کو، اس نے اگر وہی کام نیک اس نے کیا تو اس کو 1 گنا ملے گا۔ نہیں، اللہ تعالیٰ یہاں فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی نگاہ میں جو مرد ہے اور جو عورت ہے، جہاں تک نیکی کا تعلق ہے اور نیک کام کرنے کا تعلق ہے، وہ دونوں برابر ہیں۔ اگر وہ نیک کام کریں گے تو اس کا بھی ان کو برابر کا صلہ ملے گا، اور اگر وہ برا کام کریں گے تو اس کی سزا بھی برابر کی ہوگی۔ تو لیکن اللہ تعالیٰ اس میں ہمیں یہ بتا رہے ہیں کہ ان لوگوں کا درجہ زیادہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ ان کو بلند کر رہے ہیں، کہ وہ جو اللہ تعالیٰ کی وجہ سے کہ وہ صرف اکیلے اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کو اپنا رب، واحد رب مانتے ہیں، اور کسی اور کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک نہیں کرتے۔ تو پھر ان کو جو لوگ جب ستاتے ہیں یا ان پر ظلم و ستم کرتے ہیں، تو یا ان کو ان کے گھروں سے نکال دیا جاتا ہے کہ جس کہ یہاں سے چلے جاؤ، اور اپنے قبیلوں سے یا اپنے خاندانوں سے ان کو نکال دیا جاتا ہے، تو پھر وہ وہاں سے ہجرت کرتے ہیں اور جگہوں پہ جاتے ہیں، صرف اور صرف اکیلے واحد اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے کے لیے اور اپنے رب کو کی معافی حاصل کرنے کے لیے۔ اور جب اگر وہ ان کے اوپر دشمن حملہ کرتے ہیں تو وہ متحد ہو کر ان سے لڑتے ہیں اپنے دفاع کے لیے اور اللہ تعالیٰ کے مذہب کو قائم دائم رکھنے کے لیے، مذہب کا دفاع کے لیے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایسے لوگ جو میری وجہ سے ستائے جاتے ہیں اور میرے لیے لڑتے ہیں اور پھر مارے جاتے ہیں، تو میں یقیناً ان کے گناہوں کو معاف کر دوں گا۔ اگر انہوں نے جو بھی گناہ کیے ہوں گے ماضی میں، یا جو بھی ان سے ہوئے ہوں گے، اللہ تعالیٰ ان کے سب معاف فرما دیں گے۔ اور انہیں اللہ تعالیٰ فرما رہی ہیں کہ وہ ایسے باغات میں، ایسی جگہ پر ان کو ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی عطا فرمائیں گے۔ وہ ایسے باغات ہوں گے جن میں نہریں بہہ رہی ہوں گی، اور یہ ہے ہمیشہ ہمیشہ کا رہنے والا اجر، جو انعام ہے وہ اللہ تعالیٰ اپنے اب ان کے جو خاص ان کے ساتھ محبت کرنے والے، اکیلے ان کے ساتھ جو وفادار، اکیلے ان کی اطاعت گزار اور فرما بردار جو ان کے سرونٹس ہیں، یہ ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے خوبصورت اجر جو ہے وہ ان کے لیے رکھا ہوا ہے۔
چاہے وہ مرد ہو چاہے وہ عورت ہو۔ تو آگے میں پڑھتی ہوں آیت نمبر 196، 196۔ Do not be impressed by the apparent success of disbelievers. 197۔ They only enjoy temporarily, then end up in hell. What a miserable destiny۔ تو اس کا میں ترجمہ پڑھتی ہوں 196 کا اردو میں۔ کافروں کی ظاہری کامیابی سے متاثر نہ ہو۔ 197۔ وہ عارضی طور پر لطف اندوز ہوتے ہیں، پھر جہنم میں ان کا خاتمہ ہوتا ہے، کیا ہی برا ٹھکانہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں بظاہر ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ جو ہیں وہ زیادہ تر میجورٹی میں جو ہے وہ بہت امیر، جتنے بھی امیر لوگ ہیں وہ یا تو مشرک ہیں یا پھر بالکل اللہ تعالیٰ کی ہستی کو ہی ماننے سے انکار کرتے ہیں، تو جس کو ہم کہتے ہیں کہ دہریے ہو گئے۔ تو اس طرح کے لوگ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کہہ رہی ہیں کہ ان کی یہ ظاہری کامیابیاں ہوتی ہیں ان کی، کیونکہ انہوں نے اس دنیا کے لیے انہوں نے صرف جد و جہد کی ہوتی ہے اس دنیا کو حاصل کرنے کے لیے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ انہیں دے دیتے ہیں کہ اچھا تمہیں یہ چاہیے تو پھر یہ لے لو، لیکن آخرت میں تمہارا کوئی حصہ نہ ہوگا پھر۔ اور وہ اسی زندگی کو ہی سب کچھ سمجھتے ہیں، اور یہاں کی کامیابیوں کے لیے ہی وہ ہر وقت تگ و دو میں مصروف رہتے ہیں۔ ان کے دماغ میں اور کچھ نہیں ہوتا سوائے یہاں کی کامیابی حاصل کرنے کے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہی ہیں 197 میں کہ پھر وہ ایسے لوگوں کو دے بھی بہت دیتی ہیں اور ان کو عارضی طور پر وہ لطف اندوز بھی ہونے دیتی ہیں۔ تو کیونکہ عارضی طور پر اس لیے کہ ہماری زندگی یہاں اس دنیا میں بہت ہی عارضی ہے، بہت ہی مختصر ہے۔ ہم سب انسان، چاہے کوئی اللہ تعالیٰ کو ماننے والا ہو، آخرت کو ماننے والا ہو یا نہ ہو، سب دیکھتے ہیں کہ ہر کوئی مر رہا ہے، اور اس کو بھی پتا ہوتا ہے کہ میں نے بھی مرنا ہے، موت سے میں بھی نہیں بچ سکوں گا، لیکن اس کے باوجود ان کے ذہنوں پر اس قدر جو ہے وہ یہ دنیا جو ہے وہ ان کے ذہنوں پر چھائی ہوئی ہوتی ہے کہ انہیں پھر بھی آخرت کے بارے میں وہ سوچنے کے لیے تیار نہیں ہوتے کہ مرنے کے بعد بھی کوئی زندگی ہے۔ وہ بس اسی ہی زندگی کو زندگی سمجھتے ہیں، اور اس کے بعد وہ سمجھتے ہیں کہ شاید کچھ بھی نہیں ہوگا۔ لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہی ہیں کہ پھر ان کا جہنم جو ہے پھر وہ ان کا خاتمہ جہنم میں ہوگا، اور وہ بہت ہی برا ٹھکانہ ہے۔ اللہ تعالیٰ جس کو برا ٹھکانہ کہہ رہی ہیں، سوچیں کہ وہ کیا بری جگہ ہوگی۔ اور اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کھول کر وضاحت کے ساتھ جہنم کے بارے میں بھی اور جنت کے بارے میں بھی دونوں کے باروں میں بہت تفصیل کے ساتھ مختلف آیات میں ان کی وضاحت کی ہے، تاکہ اس دن نہ تو جہنمی اس چیز کے اوپر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کو شکایت کر سکیں کہ کاش ہمیں اگر آپ نے بتایا ہوتا کہ جہنم اتنی بری جگہ ہے تو پھر شاید ہم زیادہ جو ہے وہ سیدھے راستے پر آ جاتے اور زیادہ اچھے کام کرتے۔ تو اس وجہ سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ کھول کر اس وجہ سے بڑی تفصیل کے ساتھ قرآن میں یہ چیزیں بتائی ہیں، اور یہ بھی بتایا ہے کہ یہ عارضی زندگی تو ہے ہی ہے، لیکن آخرت جو ہے وہ عارضی نہیں ہے۔ آخرت میں جو بھی ٹھکانہ ہوگا وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہوگا۔ اس لیے یہاں 196 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ مومنین سے فرما رہے ہیں کہ جو واحد اللہ پر یقین رکھتے ہیں کہ ان کی ظاہری کامیابیاں دیکھ کر ان سے متاثر مت ہو، یہ سب عارضی ہے، یہ سب illusion ہے، مطلب ایسا سمجھے سراب ہے کہ جو جیسے سمجھے آنکھوں کا دھوکا ہے، یہ اتنی اس کی حیثیت ہے ہمیشہ کی زندگی کے آگے۔ ان چیزوں سے آپ متاثر نہ ہوں، بلکہ ان چیزوں سے سبق حاصل کریں کہ یہ سب کچھ جس کے لیے یہ اپنی زندگی کا اتنا قیمتی موقع جو ہے اس کو ضائع کریں، جس چیز شراب کے پیچھے بھاگ کے اپنا وقت ضائع کر رہے ہیں اس کے حصول میں، تو ان چیزوں سے الٹا ہمیں سبق حاصل کرنا چاہیے، اور ہمارا جو مین دھیان ہے، ہمارا جو مین مقصد زندگی کا ہونا چاہیے
وہ آخرت کا حصول ہونا چاہیے۔ آخرت میں اللہ تعالیٰ کی معافی اور اللہ تعالیٰ کی جو خوبصورت جگہ ہے، اس کی زندگی کی ہماری ساری محنت اس کے لیے ہونی چاہیے، ہماری ساری تگ و دو اس کے لیے ہونی چاہیے یہاں پر۔ یہ اس لیے ہمیں یہ آخری موقع دیا گیا ہے، یہ زندگی عطا کی گئی ہے۔ یہ زندگی اس دنیا کی ان چیزوں کو کے حصول کے لیے نہیں دی گئی۔ یہ بہت قیمتی چیز ہے، جو لائف ہے، جو زندگی دی گئی ہے، یہ بہت ہی قیمتی چیز ہے، لیکن ان لوگوں کے لیے جو اس کا اصل اس کو سمجھ سکے اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے۔ اب میں آیت نمبر 198 پڑھتی ہوں۔ As for those who observe their Lord, they have deserved gardens with flowing streams. They abide therein forever. Such is the abode given to them by God. What God possesses is far better for the righteous. اس کا اردو کی ٹرانسلیشن ہے، جہاں تک وہ جو اپنے رب کی اطاعت کرتے ہیں، وہ ایسے باغات کے مستحق ہیں جن میں نہریں بہتی ہیں، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ اللہ کی طرف سے ان کے لیے اس طرح کا ٹھکانہ ہے۔ جو کچھ اللہ کے پاس ہے وہ نیک لوگوں کے لیے کہیں زیادہ بہتر ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں پر پھر وہی ہمیں بات بتا رہے ہیں جو میں نے پہلے کی ہے، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ خود ہمیں یہ سمجھا رہے ہیں کہ اپنے رب کی ہمارا جو مکمل دھیان ہے، جو ہمارا مقصد ہے نا، وہ صرف ہونا چاہیے کہ ہم اپنے رب کی مکمل اطاعت کریں، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی مکمل اطاعت کریں۔ اور انہوں نے ہمیں قرآن اس لیے بھیجا ہے کہ اس میں انہوں نے بتایا ہے کہ ان کی اطاعت ہم نے کیسے کرنی ہے، ان کی زندگی جو ہے ہم نے ان کی اطاعت کے مطابق کس طرح گزارنی ہے۔ تو پھر ان کا اجر بھی اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ وہ ایسے، پھر اگر وہ اس طرح سے زندگی گزارتے ہوئے ان کا یہاں سے جب روانگی ہوگی، تو آگے ان کو اللہ تعالیٰ ایسے باغات جو ہیں وہ عطا فرمائیں گے جن میں نہریں بہ رہی ہوں گی، اور اس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، وہاں کبھی موت نہیں ہوگی۔ اور یہ اللہ تعالیٰ ان کو اجر دیں گے ان لوگوں کو جو اللہ تعالیٰ کے اطاعت گزار بندے ہوں گے۔ اب میں آیت نمبر 199 انگلش میں اور پھر 100 جس کو 199 اردو میں بولتے ہیں وہ میں پڑھتی ہوں۔ میں 199 Righteous Jews and Christians. Surely some followers of the previous scriptures do believe in God and in what was revealed to you and in what was revealed to them. They reverence God and they never trade away God's revelations for a cheap price. These will receive their recompense from their Lord. God is the most efficient in reckoning. تو اس کا اردو میں پڑھتی ہوں۔ آیت نمبر 199 سورہ نمبر 3۔ نیک یہودی اور عیسائی، یہ ہیڈنگ کا ترجمہ ہے۔ اب آیت کا ترجمہ ہے، یقیناً پچھلی کتابوں کے ماننے والوں میں سے کچھ اللہ پر یقین رکھتے ہیں، اور اس پر بھی جو تم پر نازل کیا گیا تھا، اور اس پر بھی جو ان پر نازل کیا گیا تھا، وہ اللہ کی تعظیم کرتے ہیں، اور وہ کبھی بھی اللہ کی آیات کا سستے داموں سودا نہیں کرتے۔ یہ اپنا اجر اپنے رب سے حاصل کریں گے، اللہ حساب رکھنے میں انتہائی کامل ہے۔ تو یہاں اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں ایسے یہودی اور عیسائی کے بارے میں بتا رہے ہیں جو اللہ تعالیٰ کی تعلیمات کے مطابق زندگی بسر کرتے ہیں۔ جو وہ سب تو ایسے نہیں ہیں، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کچھ یہودیوں اور عیسائیوں میں ایسے ہیں جو پچھلی کتابوں کے ماننے والے، جو کہ جیسے یہودیوں کو یہ تورات اور عیسائیوں کو جو ہے وہ کے پاس انجیل جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی۔ تو یہ جو ہے پچھلی تورات کا ہمیں پتہ ہے کہ یہ تمام جو یہودیوں کے انبیاء آئے تھے ان کو جو اللہ تعالیٰ نے صحیفے دیے تھے اس پر مبنی وہ سارا کا سارا ساری کتاب ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اس میں ہمیں بتا رہے ہیں کہ جو پچھلی کتابوں کے ماننے والوں میں سے
کچھ ایسے ہیں یہودی بھی اور عیسائی بھی جو اللہ تعالیٰ کے اوپر یقین رکھتے ہیں، ان کی وحدانیت پہ۔ اللہ تعالیٰ پر یقین رکھنا یہ بہت عام سی بات ہے۔ آپ اگر کسی سے پوچھیں آپ اللہ پر یقین رکھتے ہیں، وہ کہیں گے ہاں بالکل میں کیا بات کرتے ہیں آپ۔ لیکن یہ لپ سروس ہوتی ہے۔ جب آپ ان کے اعمال دیکھتے ہیں تو وہ مشرکین والے ہوتے ہیں۔ جب ان کے آپ اعمال دیکھتے ہیں تو ان سے پتہ نہیں، ان سے کبھی بھی آپ نہیں کہیں گے کہ یہ اللہ پر یقین رکھنے والا انسان ہے۔ اور یہ زیادہ تر لوگ ہیں، یہ میجورٹی ہے۔ جیسے اللہ تعالیٰ بھی اس میں بتا رہے ہیں کہ پچھلی کتابوں والوں میں سے بھی اور قرآن کے اوپر یقین رکھنے والے جو مسلمان اپنے آپ کو کہتے ہیں، وہ بھی اگر ان سے آپ کسی سے بھی پوچھ لیں کہ اہل کتاب میں سے کیا آپ اللہ پر یقین رکھتے ہو، سب کہیں گے ہاں۔ لیکن جب ان کے آپ اعمال دیکھیں گے تو ان میں آپ کو بے انتہا شرک نظر آئے گا، ان میں آپ کو اللہ تعالیٰ کی بے انتہا نافرمانیاں نظر آئیں گی، ان میں آپ کو وہ بالکل اس دنیا کی زندگی میں مصروف اور کھوئے ہوئے لوگ نظر آئیں گے۔ وہ بالکل اللہ تعالیٰ کی جو جتنے بھی احکامات ہیں اس کے مطابق زندگی بسر کرتے ہوئے نظر نہیں آئیں گے۔ تو پھر یہ کوئی صرف زبان سے کہہ دینا میں اللہ پر یقین رکھتا ہوں، میں آخرت پر یقین رکھتا ہوں، اور میں جو ہے وہ ہاں روزے بھی ہیں، زکوٰۃ بھی ہے، حج بھی ہے، نمازیں بھی ہیں، لیکن اپنی مرضی سے وہ یہ ساری چیزیں جو ہیں، نماز پڑھیں گے تو ان کو سمجھ نہیں ہوگی کہ کس طرح سے نماز پڑھنی ہے، اور کن اوقات میں وقت وقت پر اللہ تعالیٰ نے جیسے قرآن میں حکم دیا کہ نماز پڑھیں، یا جس طرح روزے ہیں تو وہ ہم نے روزوں میں صرف وہ کس طرح کی عبادت کرنی ہے، اور حج ہے تو وہ ہم نے کس طرح کرنا ہے، اور زکوٰۃ ہے تو ہم نے کیسے اپنی ہر آمدنی کے اوپر جو ہے وہ جو ہمارے پاس آتی ہے ہم نے اس کے اوپر 2.5% جو ہے وہ زکوٰۃ، 2.5% زکوٰۃ جو ہے وہ ہم نے نکالنی ہوتی ہے۔ یہ ان کو ان کا ان سے آپ کو کہیں دور کا بھی تعلق نظر نہیں آئے گا۔ وہ کہیں گے کہ بس ہمیں ہمارے انبیاء آ کر بچا لیں گے، ہم اپنے جیسے یہودی جو ہیں وہ موسیٰ عزرا کو سن آف گاڈ، اللہ کا بیٹا جو ہے، جیسے قرآن میں اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں، اور عیسائی جو ہیں وہ عیسیٰ کو، اور جو مسلمان ہیں وہ محمد کو، کہ یہ ان سب نے ہماری شفاعت کرنی ہے اور ہم تو بخشے ہوئے ہیں ہی بالکل۔ لہٰذا اب یہ جو قرآن آیا چاہے اس پر ہم عمل کریں یا نہ کریں، ہم نے تو جنت میں جانا ہی جانا ہے۔ بس کچھ دن ہمارے گناہوں کی اگر ہمیں سزا بھی ملے گی تو تھوڑی سی ملے گی جتنے ہمارے گناہ ہوں گے، اس کے بعد محمد نے آ کے یا عیسیٰ نے آ کے یا عزرا نے آ کے ہمیں جو ہے وہ بچا لینا ہے، اور ہم ہمیشہ کے لیے جنت میں جائیں گے۔ تو یہ ایک خام خیالی ہے جس میں خوش فہمی ہے، جس میں میجورٹی آف دا ہیومن ریس جو ہے، زیادہ تر انسانیت جو ہے وہ اس میں شیطان نے ان کو گم کیا ہوا ہے، یہ سہارے دے کے، جھوٹے سہارے ان کو دے کے۔ جبکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں فرما رہے ہیں کہ ایسا نہیں ہے۔ اللہ پر یقین رکھنا جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی جتنی بھی خصوصیات ہیں ان سب کو ماننا ہے کہ یس یہ اللہ تعالیٰ کی خصوصیات ہیں، یہ کسی اور کی نہیں ہو سکتی، یہ صرف اور صرف انہی کی ہیں، کسی انسان کی نہیں ہو سکتی۔ اور یہ اللہ تعالیٰ نے میرے سب سے طاقتور، میرے لارڈ، میرے رب، میرے مالک، میرے ماسٹر، انہوں نے مجھے یہ حکم دیا کہ ایسے زندگی گزارنی ہے، اور میں نے ایسے زندگی گزارنی ہے۔ اس سے میں نے ادھر ادھر نہیں ہونا، اپنی مرضی کی یا ملاؤں کی یا اپنے آباء و اجداد کی جو ریت روایتیں ہیں ان کے اوپر نہیں چلنا، میں نے صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ کے احکامات پر چلنا ہے۔ تو یہ یقین ہے۔ تو اور اس پر بھی جو تم پر نازل کیا، تو وہ اللہ تعالیٰ یہاں ہمیں دراصل ان یہودیوں اور عیسائیوں کے بارے میں بتا رہے ہیں جو نہ صرف اپنی کتابوں کو ماننے والے تھے، ان پر صحیح عمل کرنے والے تھے، بلکہ جب وہ یہ قرآن آیا تو انہوں نے جب قرآن کو سنا تو وہ اس پر بھی ایمان لے آئے۔ وہ کیوں لے آئے؟ کیونکہ ان کے پاس بھی یہی سیم ہی میسج تھا، پیغام تھا، تو وہ پیغام کو پہچان گئے کہ یہ تو واحد ہمارے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات، ان کی ہستی نے یہ پیغام دوبارہ پھر بھیجا ہے، کیونکہ
انسانیت بہت بگڑ چکی تھی. تو اور اس پر بھی جو ان پر وہ جو ان پر نازل کیا گیا تھا، وہ ان پر بھی ایمان رکھتے ہیں، اس پر بھی ایمان رکھتے ہیں. وہ کیوں؟ کیونکہ یہ ایک دوسرے سے مختلف نہیں ہے، یہ ایک ہی ہیں. ایک ہی رب کی طرف سے ایک جیسا پیغام ہر دور میں آتا رہا ہے. ہر نبی کے ذریعے اللہ تعالیٰ بھیجتے رہے ہیں. کوئی مختلف جو ہے پیغامات نہیں تھے. سب کو ایک ہی تھا کہ واحد اللہ کی عبادت کرو، واحد اللہ کے احکامات کو مانو، واحد اللہ کی یہ جو تمہیں ہدایات بھیجی گئی ہیں رسولوں کے ذریعے، صرف انہی کی پیروی کرو اور کسی کی مت کرو. تو وہ تو پہچان گیا فوراً. جو بھی ایسے ہی جو قرآن کو اسٹڈی کرنے والا ہے، جو قرآن کی تعلیم رکھنے والا ہے، اس کے پاس اس کو بھی جب حقیقت جو ہے اس کو پتہ ہوگی کہ کون سی حقیقت ہے جو قرآن میں ہے اور کون سا جھوٹ ہے جو قرآن میں نہیں ہے، تو وہ تو فوراً پہچان جائے گا. اگر لوگ اس کو جھوٹ بتائیں گے تو کہ یہ تو جھوٹ ہے، یہ تو انسان کی من گھڑت کہانیاں ہیں، یہ تو قرآن میں نہیں ہے، فوراً پہچان جائے گا. سو اسی طرح سے وہ بھی پہچان گئے جب یہ قرآن جو ہے یہ نازل کیا گیا تھا. وہ کبھی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وہ کبھی بھی اللہ کی آیات کا سستے داموں سودا نہیں کرتے. سستے داموں کیا ہے؟ اپنی جو ہے وہ تھوڑی سی کلگی چڑھنے کے لیے کہ دیکھو میں کتنا کامل ہوں، عامل ہوں، اور میرے پاس کتنا علم ہے. اپنی مرضی سے اللہ تعالیٰ کے احکامات میں تبدیلیاں کرتے رہتے ہیں، خود کو جو ہے وہ نمایاں کرنے کے لیے انسانوں کے درمیان. اور جو ہے وہ ان سے پیسے بھی وصول کرتے ہیں. یہ جو بڑے بڑے علماء بنے بیٹھے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کے احکامات کو بدل دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ کی احکامات کے مقابلے میں، اللہ تعالیٰ کی کتاب کے مقابلے میں دوسری کتابیں نکال کر لے آتے ہیں. اور یہ ہر مذہب میں ہے، یہ صرف مسلمانوں میں نہیں ہے، یہ عیسائیت میں بھی ہے، یہ یہودیت میں بھی ہے، اور یہ مسلمانوں میں بھی ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی کتاب کے ساتھ وہ باقی انسانوں کی لکھی ہوئی کتابیں جو ہیں وہ ایجاد کر لیتے ہیں، بنا لیتے ہیں اور منسوب کر دیتے ہیں اللہ تعالیٰ کے نعوذ باللہ رسولوں کے نام کے ساتھ ملا کے کہ یہ انہوں نے یہ تعلیم دی تھی. تو ایسوں کا تو بہت ہی برا انجام ہوگا. تو وہ اس طرح کے کام نہیں کرتے. اور وہ جو ہے یہ جو اللہ تعالیٰ کی آیات پر ایمان رکھنے والے جو نیک یہودی ہیں یا عیسائی ہیں، وہ کبھی بھی اللہ تعالیٰ کی آیات کا اس طریقے سے سستے داموں سودا نہیں کرتے. اور یہ اپنا اجر اپنے رب سے پھر حاصل کریں گے جس دن فیصلے کا دن ہوگا. اور وہ اجر کیا ہی خوبصورت اجر ہوگا، کیونکہ وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہوگا. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ وہ حساب رکھنے میں انتہائی کامل ہیں. وہ ذرا سا بھی کسی کے ساتھ کوئی بھی کمی یا کوئی بھی جو ہے نا انصافی نہیں ہوگی. جنہوں نے اچھا اجر کیا ہوگا، ان کو اچھا کام کیا ہوگا، ان کا اجر کئی گنا بڑھا کر دیں گے. اور جنہوں نے برا کام کیا ہوگا ان کو اتنی ہی سزا ملے گی جتنا انہوں نے برا کام کیا ہے. تو وہ اس حساب سے جہنم کے جو درجے ہیں وہ بھی مختلف قسم کے ہیں، وہ ان کو ملیں گے. تو آگے میں پڑھتی ہوں اس سورہ 3 کی آخری آیت نمبر 200. تو اس کے اوپر ہماری یہ سورت جو ہے آل عمران یہ ختم ہو جائے گی اس آیت کے اوپر. ورس نمبر 200. O you who believe, you shall be steadfast, you shall persevere, you shall be united, you shall observe God, that you may succeed. اس کا میں اردو میں ترجمہ پڑھتی ہوں. آیت نمبر 200. اے ایمان والو، تم ثابت قدم رہو، تم جمع رہو، تم متحد رہو، تم اللہ کی اطاعت کرو تاکہ تم کامیاب ہو سکو. تو یہاں آخر میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کتنا خوبصورت پیغام جو ہے وہ ہمیں دے رہے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ ایمان والوں سے
ایمان والے وہی ہوں گے جو اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پہ اور اللہ تعالیٰ کے واحد پیغام پر، جو قرآن ہے، صرف اور صرف قرآن اور کتابوں پر نہیں، جو صرف کتاب قرآن کو ماننے والے ہیں، وہ یہ اللہ تعالیٰ ان کو مخاطب کر کے فرما رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی جو راستہ ہے، اللہ تعالیٰ کا جو پیغام ہے جو انہوں نے بھیجا ہے ہمیں، ہم اس کے اوپر ثابت قدم رہیں، کبھی بھی نہ ڈگمگائیں اور اسی پر جمے رہیں، کہ ہم ڈگمگائیں نہیں، کہ ہمیں کوئی بھٹکا نہ سکے اللہ تعالیٰ کی رحمتوں سے۔ اور ہم جو ایمان والے ہیں وہ آپس میں وہ بہت تھوڑے ہوتے ہیں، جو مشرک ہیں ان کی بہت بڑی تعداد ہوتی ہے، جو منکرین ہیں ان کی بہت بڑی تعداد ہوتی ہے، لیکن جو مومن ہیں وہ بہت تھوڑے۔ ہمیشہ قرآن سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہر دور میں وہ بہت ہی تھوڑے رہے ہیں جو ہم اللہ تعالیٰ کے سیدھے راستے پر رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ اس لیے یہاں فرما رہی ہیں کہ تم متحد رہو، یعنی کہ آپس میں اتحاد رکھو، کیونکہ وہ اتحاد جو ہے وہ ہمیں اللہ تعالیٰ کی مرضی سے اللہ تعالیٰ کے سیدھے راستے کے اوپر چلنے میں ہمیشہ ایک دوسرے کے ساتھ کی ہم جو ہے وہ مدد کرتے رہیں گے، کہ اگر کی کوئی غلط کام جو ہے کی طرف کوئی اگر جانے بھی لگا ہے انجانے میں، تو وہ اس کی مدد کر سکتا ہے کہ نہیں، یا نماز کا ٹائم ہو گیا تو دوسرا یاد کروا سکتا ہے کہ ابھی تک بیٹھے ہو، نماز کا ٹائم ہو گیا ہے۔ سو بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو اتحاد میں جس کو کہتے ہیں نا کہ برکت ہوتی ہے، یہ وہ رحمت ہے اللہ تعالیٰ کی اتحاد میں، کہ جس کے ساتھ ہمیشہ مومنین جو ہیں ان کے دل خوش رہ جاتے ہیں، اور ان کے وہ کبھی ڈگمگاتے نہیں اللہ تعالیٰ کی رحمتوں اور مدد کے ساتھ۔ اور پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرو تاکہ تم کامیاب ہو سکو۔ اب اللہ تعالیٰ کی فرما برداری میں، ان سب چیزوں میں، ثابت قدمی میں، جمع رہنے میں، متحد رہنے میں، اس میں کیا ہے؟ کامیابی ہے، تاکہ تم کامیاب ہو سکو۔ کامیاب کہاں پہ ہونا ہے ہمیں؟ آخرت میں ہونا ہے، اس دن ہونا ہے جو فیصلے کا دن ہے، ڈے آف ججمنٹ جس کو کہا جاتا ہے، کہ آخرت کا دن جس دن فیصلہ ہوگا ساری انسانیت کا، ساری ساری زمین کے اوپر ہر چیز کا جب فیصلہ ہوگا، وہ فیصلے کا دن، تو اس دن صرف وہ لوگ کامیاب ہوں گے جو اللہ تعالیٰ یہاں فرما رہی ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ کی واحد اطاعت گزار، واحد اللہ تعالیٰ کی فرما بردار، اور ان کے راستے پر ثابت قدم رہتے ہوئے جن کا اس دنیا سے خاتمہ ہوگا، روانگی ہوگی، صرف وہی اس دن کامیاب ہوں گے۔ تو آج میں قرآن سٹڈی کا جو ہے وہ یہیں پر اختتام کرتی ہوں، کیونکہ ہماری یہ آج سورہ نمبر 3 جو ہے یہ مکمل ہو چکی ہے۔ تو ہماری اگلی قرآن سٹڈی جو ہے وہ انشاءاللہ تعالی سورہ نمبر 4 النساء سے شروع ہوگی۔ تو میں باقی یہ فلور اوپن ہے باقی بہن بھائیوں کے لیے، وہ اپنی انشاءاللہ اپنی جو ہے وہ روشنی اللہ تعالیٰ کی ان آیات پر ڈالیں گے۔ السلام علیکم۔ ماشاءاللہ سسٹر، ماشاءاللہ کے فضل سے آج ہماری سورہ 3 کا اختتام ہوا۔ پریز گاڈ۔ تھینک یو سسٹر، ماشاء اللہ، ماشاء اللہ۔ یہ ماشاء اللہ اتنی اللہ تعالیٰ جو سارا کچھ انسان کو قرآن میں اللہ تعالیٰ کے احکامات یا ان کی اطاعت کرے، ہم اطاعت اللہ تعالیٰ کو اپنی اطاعت کرانا کوئی پسند تو نہیں کہ بھئی میری اطاعت کرو، وہ سب کچھ یعنی کہ جو پیغام آ رہا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آ رہا ہے، ٹھیک ہے نا؟
تو اس میں ہمارے لیے ہدایات ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا ایک سسٹم ہے، اس کے مطابق اگر آپ، اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو بنایا، پھر اللہ تعالیٰ نے یہ ریلیجن کیا ہے، مذہب کیا ہے، یہ اللہ کا سسٹم ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا نظام ہے، اس کے مطابق ہمیں یہ زندگی ملی ہے۔ تو اگر ہم اس کو نگلیکٹ کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی بات نہیں مانتے، فرض کریں نافرمانی کرتے ہیں، تو ہماری اس میں مکمل تباہی ہے، کمپلیٹ۔ جو اللہ تعالیٰ جہنم کی ڈسکرپشن دے رہے ہیں وہ کیا ہے؟ وہ ایک آیت ہے، اس کا نام ہے ڈیوسٹیٹر، یعنی کہ تباہی کی، جیسے ایک مشین ہوتی ہے نا، آپ ایک تباہی کی، تباہ کرنے والی ایک اس میں زندگی میں چلے جائیں گے جہاں مسلسل تقریب ہوگی، عذاب ہوگا، درد ہوگا، بھٹکتی رہے گی سول ساری، کیونکہ سول نے ختم نہیں ہونا، جو ہمارا اصل حقیقت ہے وہ ہماری روح ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میسنجر کی اطاعت کرو، میری اطاعت کرو، کیونکہ میسنجر کی بات ہم مانیں گے، فالو کریں گے، تو ہی وہی اللہ تعالیٰ کی بات کا پیغام دے رہا ہے، تو تبھی ہی ہم بچ سکتے ہیں، ورنہ ہم بچ ہی نہیں سکتے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمارے لیے یہ سارا کچھ کریں کہ سن لو یہ بات، یہ ہوا ان قوموں کے ساتھ جنہوں نے نافرمانی کی، وہ تباہ ہو گئیں، وہ ختم ہو گئیں۔ پہلے اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو، پھر ان کی ہسٹری اللہ تعالیٰ نے محفوظ کر دی۔ ہم دیکھتے ہیں کہ یہ فرعونوں کے اتنے بڑے بڑے جو ہے نا، وہ احرام مصر آپ دیکھ لیں کہ وہ انسان دنگ رہ جاتا ہے کہ یہ کیسے انسان بنا سکتے ہوں گے اس طرح کی چیزیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی ہسٹری محفوظ کی، وہ حنوط کیے جاتے تھے، تاکہ آپ دیکھیں کہ کیا ہوا ان لوگوں کے ساتھ۔ لہٰذا ہم جو اطاعت ہے، یہ کوئی ایک مذہب اس کو سمجھ کے نہ کریں، اس کو یہ سمجھیں کہ یہ ہمارے کریٹر نے، جس نے ہمیں بنایا ہے، انہی کو پتا ہے کہ ہمارے لیے ٹھیک کیا ہے۔ کیا ہمیں پتا ہے؟ جس کو بہت لمیٹڈ سا نالج ہے۔ آپ اس کو ذرا سائنٹیفکلی دیکھیں۔ اگر آپ ایک سافٹ ویئر تیار کرتے ہیں کمپیوٹر کے لیے، آپ اس کے بنانے والے ہیں، آپ نے اس کی ساری کمانڈس لکھی ہیں، آپ وہ کہیں گے یہ والی کمانڈ ڈالو گے تو یہ سسٹم چلے گا، نہیں تو اس نے نہیں چل رہا۔ سمپل سی بات ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں کریٹ کیا اور ہماری کمانڈمنٹ بنائی کہ یہ تمہارا سسٹم ہے، میں تمہیں بتا رہا ہوں، میں تمہیں بنانے والا ہوں، اس کو فالو کرو گے تو بچ سکو گے، نہیں تو ہمیں یہیں زمین پہ ہی پتہ چل جاتا ہے جب ہم اللہ تعالیٰ کے سسٹم سے باہر نکل جاتے ہیں۔ ہم بالکل اپنے بنائے ہوئے سسٹم میں ہم کیسے چل سکیں گے؟ کمپیوٹر جو ہے اگر بنا ہوا ہے، وہ ایک مصنوعی مشین ہے، انٹیلیجنس ہے۔ اگر سوچیں وہ اگر اپنے آپ پہ وہ کمانڈ خود بخود اس کی، وہ بنانے والے کے پروگرام کے مطابق نہ چلے، اور وہ کہیں گے اس میں تو وائرس آ گیا، یہ پتہ نہیں کیا کر رہا ہے کمپیوٹر اس وقت، وہ تو پھر اس کو پھینک دیں گے، خراب ہو گیا۔ میں اتنا بس یہ ایسے دماغ میں آ رہا تھا میرے، تو بہت اچھی مثال آپ نے دی ہے۔ انشاءاللہ۔ جی ماشاء اللہ، پریز گاڈ۔ یہ جو ابھی آئے تھے ماشاء اللہ پڑھ رہے تھے، تو اگر ان کو ہم لوگ ذرا ٹھنڈے دماغ سے ذرا سوچیں، یہ سورہ 3 جو ہے نا، اس کی اگر پوری سمری اگر آپ اٹھا کے دیکھیں تو اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے مذہب کی طرف اب اوپن انویٹیشن کر رہے ہیں، بلا رہے ہیں ہمیں، اور ہمیں اچھی اچھی جو ہیں وہ مثالوں کے ساتھ ہمیں بلا رہے ہیں کہ اس پیغمبر کو، اس پیغمبر کو، اب شروع سے اس کو اگر فالو کریں کہ کہاں سے یہ سورج چلتی ہے، اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ مذہب صرف اسلام مذہب ہے، اور سورہ اس کی جو میرے خیال آیت نمبر 18 ہے، جس کے اندر کہتے ہیں کہ شاہد اللہ انہ لا الہ الا ہو، کہ اللہ تعالیٰ گواہی دیتے ہیں کہ ان کے سوا کوئی معبود نہیں، صرف اکیلی انہی کی گواہی، انہی کا یہ جو کلمہ ہمیں ملا ہے وہ اسی صورت میں تو ملا ہے، سورہ نمبر 3 میں۔ اس کے علاوہ آپ فالو کرتے چلائیں، پھر وہ اللہ تعالیٰ میں دعائیں سکھاتے ہیں
کہ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اس آیت نمبر 7 ہے، جس میں اللہ تعالیٰ ہمیں دعا سکھا رہے ہیں کہ ہم جو فرما برداری میں آ چکے ہیں تو یا اللہ ہمارے دلوں کو مت پھیریے گا، ہم اسی پہ چلتے رہیں. اور اس طرح آپ فالو کرتی ہیں. پھر بی بی مریم کی کہانی آتی ہے، زکریا کی کہانی آتی ہے. بی مریم جو ان کا بیٹا عیسیٰ، ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں. پھر کچھ جنگ کے واقعات ہوتے ہیں. تو اگر آپ بہت غور سے فالو کریں تو انسان غور کرے تو یہ بالکل ہی ایک انویٹیشن ہے. اور جو کوئی بھی اس ویڈیو کو سنے، کوئی بہن بھائی، کوئی بھی بچے بزرگ، کوئی بھی اس کو سنے، ان سے یہی التجا ہے کہ آپ ذرا کامن سینس سے دیکھیں کہ یہ اس میں جو ابھی سسٹر نے پرانی قرآن اسٹڈیز میں تھوڑا سا ریفرنس دیا تھا کہ اس میں کہتے ہیں نا، ایکچولی میرے پاس میں اس کو ورڈس کو پل اپ کر لوں کہ وی ہرڈ دا کالر کالنگ ٹو فیتھ. تو کہ آیت نمبر 193 جو ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. Our court we have heard a caller calling to faith and proclaiming you shall believe in your Lord, and we have believed. Our Lord forgive our transgression, remit our sins, and let us die as a righteous believer. So یہ 193 جو ہے نا، یہ ماشاءاللہ جو فرما بدار ہیں، وہ ہم لوگ جو ہیں کبھی جب ہمارا ذکر ہوتا ہے یا ہم دعائیں مانگتے ہیں تو یہ دعا ہم اس لیے اس کو بڑا فوکس کرتے ہیں کہ ہم نے ایک کسی کو سنا. وی ہیو ہرڈ کہ ہم نے سنا کوئی کال کر رہا تھا فیتھ کی طرف. آپ سورہ یاسین بھی اٹھا کے دیکھ لیں، جو 2 میسنجرز کی بات کرتے ہیں، پیغمبروں کی. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ہم نے 2 پیغمبر بھیجے، پھر ان کو مضبوط کیا تیسرے کے ساتھ. اور وہ جو شخص دوسری آبادی سے بھاگتا ہوا چلا آیا ہے، کہتا ہے ان پیغمبروں کی بات سنو جو صرف خالص اللہ کی طرف بلاتے ہیں اور اب سے معاوضے میں کچھ نہیں مانگتے. میں پیرافریزنگ کر رہا ہوں آیات کی. تو یہ بالکل وہی ماجرا ہے کہ مطلب کہ ہم نے بھی سنا، جیسے یہ ہمارا جو فرمان برداری کا گروپ ہے، ہم نے بھی سنا کسی کو جو اللہ تعالیٰ کا ایک پیغمبر جو صرف اور صرف انہی 3 پیغمبروں کی طرح ہمیں بلا رہا تھا کہ خالص اس طرف آؤ. اور ماشاءاللہ ہمیں جس ہماری سسٹرز بھی یہ بھی کہتی ہیں کہ ہمیں جو اس چیز کی طرف جو چیز لے کے آئی ان کا پیغام، اور وہ ان کا پیغام تھا کہ خالص اللہ کی عبادت کرو. ہمارے لیے یہی بہت بڑی چیز تھی کہ صرف یہ بلانا ہی ہمارے لیے بہت بڑی بات تھی. اور ہم لوگ تو یہ جو باقی جو چیزیں ہیں کہ وہ پیغمبر ایک معجزہ 19 کا لے کے آئے، اور ان کی ہر طرح سے جو بھی ان کا جو پیغام اور ہر باتیں تھی وہ ساری قرآن کے ساتھ فٹ ہوتی تھی. تو وہ تو ہمارے لیے ایک ایکسٹرا چیزیں ہوتی چلی گئی، لیکن ہمارے لیے تو وہ پیغام ہی سب سے بڑی چیز تھی کہ انہوں نے خالص اللہ کی بات کے لیے بلایا تھا. اب آپ مطلب بعض لوگوں کو غصہ آ جاتا ہے، لیکن ٹھنڈے دماغ سے سوچیں اور اپنی بقا کے لیے، اپنی آخرت بچانے کے لیے بہت ہی غور و فکر کے ساتھ، اتنا چھوٹا سا مختصر سا وقت ہے اس دنیا میں، بیٹھ کے ذرا پلیز قرآن کو ٹھنڈے دماغ سے اردو میں جس زبان میں آپ کو سمجھ بات ہے پڑھیں اس کو، اور غور و فکر کریں کہ اس میں بات کیا ہو رہی ہے. بلیو کریں کہ ہم لوگ بہت ہی کٹر سنی کلچر سے آئے ہیں، ڈفرنٹ فیتھ سے، لیکن جب ہم نے یہ دیکھا تو ہم اس کی طرف کھنچتے چلے گئے. اور یہی حقیقت ہے. اس میں کوئی زبردستی نہیں ہے، بس آپ ٹھنڈے دماغ سے اس پہ غور کر کے دیکھیں قرآن کا پیغام کیا ہے. بار بار اللہ تعالیٰ صرف لا الہ الا اللہ کی طرف بلا رہے ہیں. اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تاخذہ سنۃ ولا نوم. جو اتنی پیاری آیت الکرسی جس کو ہم لگاتے ہیں، لوگ اپنے فریم کرواتے ہیں، اس کو پڑھ کے دیکھیں، کسی اور کی تعریف نہیں ہے. تو یہ چیزیں ہیں جو ہمیں اس طرف کھینچتی چلی لے کے آئیں. اور یہی جو ہے ہمارا بیسیکلی مقصد ہے. اور پھر تعالیٰ ہمیں میں تھوڑا سا 195 کے بارے میں انشاءاللہ بات کروں گا کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم نے اللہ سے دعائیں کی. اس سے 195 سے پہلے اللہ تعالیٰ ہمیں دعائیں سکھا رہے ہیں، دعائیں مانگو. پھر اللہ تعالیٰ ہمیں جواب دے رہے ہیں 195 میں کہ اللہ their Lord responded to them. پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں کبھی فیل نہیں ہوتا، جو میرے پرہیزگار لوگ ہیں، جو میری عبادت کرتے ہیں، میں ان کو اجر دینے میں کبھی بھی ناکام نہیں ہوتا. یہ بڑی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ خود کہہ رہے ہیں. ان کو تو کہنے کی ضرورت ہی نہیں ایسی بات، ان کی جو ہر بات پتھر پہ لکیر ہوتی ہے، لیکن کہہ رہے ہیں پھر بھی اپنی ایک ویریفیکیشن کہہ رہے ہیں میں کبھی فیل نہیں ہوتا. اور پھر کہتے ہیں کہ ہمارے دیکھیں کہ ہمارے پاس کتنی کتابیں لکھی گئی ہیں کہ مرد اور عورت کا مقام کتنا اونچا نیچا کرتی ہے،
اور واضح طور پہ قرآن سے ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مرد اور عورت کو برابر رکھا ہے. صرف مطلب ظاہر سی بات ہے کسی کی جاب ڈفرینٹ ہے، کسی کی جاب ڈفرینٹ، لیکن اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں میل اور فیمیل جو بھی ہو تم ایکول ہو ایک دوسرے کے. اور پھر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں جو بھی میرے رستے میں ہجرت کرے گا، گھر سے نکال دیا گیا، اس کے پر ظلم کیا گیا، کسی جنگ میں چلا گیا اور مارا گیا، چاہے کچھ بھی ہو، اگر وہ میرے رستے پہ چلے گا، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں آئی ول شیورلی ریمیٹ دیئر سینس. کہ اللہ تعالیٰ ہمیں یہ باتیں جو ہے نا انسان کو دل ہلا دل چاہیے ایسی باتیں کہ جب ایک بہت ہی معزز بہت ہی ٹاپ کا بندہ ہو جس کی ہر بات پتھر پہ لکیر ہو، جب وہ ایک آدمی بھی ایک انسان بھی جب وہ کہتا ہے نا میں واقعی یہ کروں گا، بعض اوقات آپ کسی سے عام بندے سے بات کرتے ہیں تو وہ جو آپ کو کوئی وعدہ کرتے ہیں نا آپ اس سے گارنٹی لیتے ہیں یار واقعی، پہلے تم بولو واقعی تم کرو گے. یہ تو ایک ہوگی عام بندے کی بات، لیکن اگر بہت بندہ کوئی بہت ہی اوپر لیول کا ہو، پریسیڈنٹ ہو اور وہ جب کہے نا میں واقعی کام کر دوں گا، تو پھر آپ کو کسی چیز کی شورٹی کی ضرورت نہیں ہے. وہ اس نے واقعی بولا، اس کو بھی واقعی بولنے کی ضرورت نہیں ہے. لیکن یہاں پہ رب العالمین کہہ رہے ہیں آئی ول شیورلی، ہمیں یقین دلا رہے ہیں. اب آنیسٹلی سورہ 3 کو پڑھ کے دیکھیں، شروع سے جو الفاظ اللہ تعالیٰ یوز کر رہے ہیں، جس طرح سے اللہ تعالیٰ ہمیں کنونس کر رہے ہیں کہ یہی مذہب ہے اسلام. بار بار یہی اللہ تعالیٰ تو پرافٹ محمد کے بارے میں کیا بھی کہتے ہیں، وہ پیرافریزنگ کروں، مجھے ایگزیکٹ ورڈ ورس یاد نہیں، کہ کل یہ قتل ہو جائیں یا مارے جائیں. یہ قرآن کے الفاظ ہے، میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا قتل کرے کچھ کہ مارے جائیں، تو پھر تم اپنے قدموں میں واپس سے مڑ جاؤ گے. کہ مطلب کہنے کا انداز یہ ہے کہ اس سے پہلے جو پیغمبر آئے ہیں وہ آئے اور وہ مر کے چلے گئے، لوگ واپس وہی آئیڈل ورشپ میں چلے گئے، تو تم بھی وہی کام کرو گے جو ان کے جانے کے بعد. تو بیسیکلی ہم نے کیا کیا، ہم نے وہی تو کیا، ہم نے بھی انہی کو فالو کیا بیسیکلی. اس میں کوئی ایسی وہ بات تو ہے نہیں. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں میں شیورلی واقعی مطلب ہر حال میں وہ ہمیں یقین دلا رہے ہیں کہ میں ان کے گناہ معاف کر دوں گا اور ان کو جیسی باغات میں داخل کروں گا جس میں نہریں بہتی ہوں گی. اور یہ ایسا انعام ہے، سچ اے ریوارڈ تمہارے رب کی طرف سے، اللہ کی طرف سے. اینڈ اللہ تعالیٰ جو پوزیس کرتے ہیں وہ الٹیمیٹ ریوارڈ ہے. اینڈ ڈو ناٹ بی امپریس، کہتے ہیں یہ جو دنیاوی تم چیزیں دیکھتے ہو یہ تو ہمارے لیے ایک روز برہ کی ایک گزر بسر کی، پاؤں میں جوتی کی ضرورت ہے، کپڑے جسم پہ بدن پہ کپڑوں کی ضرورت ہے، صبح دوپہر کھانے کی چیزیں، پانی پینا، یہ جتنی بھی چیزیں، سر پہ چھت ہو، بستر ہو، یہ سب ضرورت کی چیزیں. ایک کی ہم جیسے ایک بندے کو آپ یونیورسٹی بھیجتے ہیں 4 سال پڑھانے کے لیے، وہ اپنے ڈورم ہاسٹل میں رہتا ہے، اس کی ضروریات کی چیزیں ہوتی ہیں. اگر وہ اسی میں مگن ہو کے رہ گیا اور جس مقصد کے لیے ماں باپ نے بچے کو بھیجا تھا پڑھائی کے لیے وہ نہیں کیا، اور اسی میں لگ گیا، اپنے روم کو فینسی بنانے میں لگ گیا، وہاں پہ اس نے فینسی گاڑی لے لی، اور چلیں یہ چیزیں بری نہیں اگر وہ کرے سائڈ پہ، لیکن جو مین مقصد کے لیے ماں باپ نے بھیجا تھا، اپنے پاس سے 4 سال کے لیے دور کیا تھا کہ تم پڑھ کے، اگر وہ نہیں کر کے آئے تو کیا فائدہ. تو یہ دنیاوی چیزیں تمہارے روز بسر کی چیزیں، اور ان سے کسی کو دیکھ کے امپریس ہونا، تو وہی قارون والی کہانی ہے کہ جب قارون کو لوگوں نے دیکھا تو کہا کہ جو دنیاوی لوگ تھے کہتے ہیں یہ تو بڑی کامیابی کی چیز ہے، لیکن جو پرہیزگار اللہ کے لوگ تھے وہ کہتے تم ایسی چیزوں سے کیوں متاثر ہوتے ہو، یہ تو کچھ یہ تو بیکار چیز ہے. جو اللہ کے پرہیزگاری، اللہ کا جو کام کرتے ہیں ان کے حکم پہ، یہ سیدھا رستہ ہے. جو آخرت ہے وہ سیدھا رستہ ہے. ماشاءاللہ. تو ماشاءاللہ یہ بڑی پیاری آیت ہے. میں یہاں زیادہ ٹائم نہیں لوں گا انشاءاللہ. تو پریز گاڈ، ویری ویری نائس. ماشاء اللہ، ویری نائس کام. ماشاء اللہ. عورتوں کی ایکوالٹی کا اللہ تعالیٰ نے ہر جگہ، بے شمار جگہ قرآن میں ذکر کیا، اور صرف یہ فرق بتایا ہے کہ ڈفرینٹ کوالٹیز ہیں. جہاں تک سول کا تعلق ہے، آپ کی روح کا، تو روح سول کا تو کوئی جینڈر نہیں ہوئے گا، وہ کیونکہ اس نے ریپروڈیوس نہیں کرنا. یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے زمین میں سیلف سسٹیننگ سسٹم رکھا کہ سولز تو اللہ تعالیٰ نے وہاں سے ہی بنا دی تھی. ہم سب کی باڈیز جو ہیں وہ ریپروڈیوس ہوئی. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم نے تمہیں ایک میں سے، پہلے ہم نے ایک آدم کو بنایا، پھر اس میں سے اس کا ہم نے ساتھی بنایا یا اسپاؤس بنایا جو کہہ لیں، اور پھر اس میں سے ہم سارے پروڈیوس ہوئے. تو ریپروڈکشن کا سلسلہ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کا پیئر بنایا تاکہ وہ ریپروڈکشن ہو سکے. باڈیز جو اس زمین پہ رہ جانی ہیں،
وہ سولز کو انہوں نے یعنی کہ وہ سولز کے لیے ان کے خلا میں جانے کے لباس بنا دیے، جیسے کہ میسنجر نے کہا ہے کہ ہمیں یہاں سسٹین کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ سے اتنی دور ہے. تو یہ جو جینڈر کا مسئلہ ہے، اس کا اس قدر ابیوز کیا گیا ہے ہمارے اسلامک سو کال اسلامک معاشرے میں. عورت کو کنفائن کر دیا گھروں تک، باہر نہیں نکلنے دیتے، اور ان کو سر سے لے کے پاؤں تک ایسے ایک خیمہ سا بنا کے پہنا دیتے ہیں، جو کہ قرآن کا حصہ نہیں. آپ نے ضرور پہننا ہے، ایسے کپڑے ضرور پہنے اپنی چوائس سے، لیکن یہ نہ کہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ایسے کہا ہے، کیونکہ اس طرح تو عورت بالکل ہی بیکار ہو جاتی ہے. اس کا تو معاشرے میں وہ کچھ بھی نہیں کر سکتی. تو اس کو پھر انہوں نے خود ہی درجہ عورت کو کنٹرول کرنے کے لیے مردوں نے پھر اتنا زیادہ اس کے خود ہی ڈیزائن کر دیے کہ ایسے کپڑے ہونے چاہیے. اسکول نہیں جانا، کوئی معاشرہ ہے جہاں بچیوں کو اسکول نہیں پڑھنے دیتے وغیرہ، اور گھٹیا ان کو جیسے سیکنڈ کلاس سٹیزن ہوتا ہے وہ درجہ دے دیا. تو اللہ تعالیٰ یہاں بتا دیں کہ ان کو ایک ہی جیسا جو ہے نا ریوارڈ ملے گا. ریوارڈ کیا ہے؟ جو سول کی صورت میں آپ کی جو کیٹیگریز بنے گی، جتنی آپ کی سول ڈیولپ ہوئے گی، اللہ تعالیٰ کے نظروں میں وہی زیادہ بڑا ہے. تو وہ ایک ہی لیول پہ ڈیولپ ہوئے گی. اگر عورت اچھی کام کرتی ہے تو اس کو اسی طرح کا سٹیٹس دیا جائے گا، اس کی وہی کوالیفیکیشن بنتی جائے گی. اگر جو مرد ہے تو وہ بھی یہ نہیں کہ بھئی اس کو تو حوریں مل جائیں گی اور وہ عورت کا کوئی ذکر ہی نہیں ہے. حالانکہ کسی قسم کی 70 حوروں کا تو قرآن میں کہیں ذکر ہی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے کمپینینز کا کہا ہے. ہمیں تو یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ ہم کس قسم کی اس ڈائمینشن میں ہم کس قسم کی یہ روح ہماری بنی ہی کس چیز کی ہوئی ہے. ہمیں تو یہی نہیں پتا کیسی انرجی ہے. اور تو وہ تو ایک ریپروڈکشن تو اللہ تعالیٰ نے وہاں تو کروانی نہیں تو ختم ہو جائے گی. ایون قرآن میں اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ جب قیامت آئے گی ریپروڈکشن ہارٹ ہو جائے گی، بند ہو جائے گی، جس چیز کی ہو رہی تھی ختم، کیونکہ جس سول نے آنا تھا زمین پہ وہ آ چکی ہوگی. اور وہ ایگزیکٹلی اللہ تعالیٰ نے فرمایا قرآن میں، and the reproduction will be halted. That's it. کہ سارا کچھ پھر اس دن یہ سارا کچھ اینڈ ہو جائے گا. جو کچھ بھی لوگوں نے دن رات لگائے حصول کرنے کے لیے، کیونکہ دیکھیں اللہ تعالیٰ کا سسٹم ہے. آپ کو نظر آتا ہے کہ یہ لا آف دا فزکس ہے کہ آپ جس کام میں جس کو لوگ لا آف اٹریکشن کہتے ہیں یا جو بھی ہے، کہ آپ جس چیز کی دماغ میں ہر وقت رکھو گے تو وہی کچھ ہو جائے گا. وہ ایسے ہی ہوتا ہے کہ اگر آپ نے دن رات محنت کر کے پیسے جوڑنے ہیں تو وہ کیوں نہیں جڑیں گے؟ اگر اسی طرح دن رات محنت کر کے اللہ تعالیٰ کی آپ نے خوشنودی کا حصول کرنا ہے تو وہ کیوں نہیں ہوگی؟ تو پھر یہ فرق دیکھ لیں کہ ایک چیز ایور لاسٹنگ ہوئے گی جو اللہ تعالیٰ کی اگر آپ خوشنودی اور ان کی اپروول لے لیتے ہیں اور forgiveness لے لیتے ہیں تو اس کا آپ کو ریوارڈ وہ کیوں نہیں دیں گے؟ تو یہی تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہر ورکر کو اس کا ریوارڈ ملے گا. یہاں کے چاہیے دن رات آپ محنت کریں گے، اللہ تعالیٰ آپ کی محنت نہیں ضائع کرنے دیتے، آپ کو ضرور دیتے ہیں. آپ نے محنت کی ہے، فزیکلی مائنڈ لگا دیا اس پہ، تو وہ تو اسی طرح کے تو لاز ہیں اللہ تعالیٰ کے کہ وہ جانے دیں گے اللہ تعالیٰ، کیوں نہیں. یہی ہے. تو اگر آپ کا منی آپ کا خدا ہے تو پھر یہی اسی میں طاقت مانگو ساری. تو بعض پھر یہ ہوتا ہے کہ بڑے بڑے بلینئرز جب ان کو کوئی ایسی بیماری لگتی ہے جس کا کوئی علاج نہیں، میں نام نہیں لوں گی، لیکن ایسے ہماری نظروں سے گزرے ہیں جن کو دیکھ کے لوگ رش کرتے تھے، بالکل ویسے ہی جیسا کہ قارون کا اللہ تعالیٰ نے بتایا. اور وہ اینڈ میں یہی کہتے تھے کہ یہ سارا کچھ اب حاصل کیا کس لیے؟ جب آپ کو پتہ ہے آپ اس دنیا سے جا رہے ہیں لا علاج بیماری ان میں مبتلا وہ ہو گئے. انہوں نے کہا آپ $1 ملین کی گھڑی پہنو یا ایک $5 کی گھڑی پہنو، وقت دونوں نے ایک ہی جیسا دینا ہے. تو ایٹ دی اینڈ
کوئی ویلیو نہیں ہے ان چیز کی جب آپ کو پتا ہے کوئی ایسی دنیا کی چیز نہیں میرا آپ علاج کر سکے. تو 50 سم تھنگ میں اسٹیو جاب کا ڈیتھ ہوئی جو ایپل کا بنانے والا تھا. بڑی محنت سے بڑی گراؤنڈ لیول سے اس نے اپنا بزنس بنایا اور بلینئر بن گیا. آج ہم اسی کے فون لے کے بیٹھے ہوئے ہیں ہاتھ میں. مگر یہ اسی کے الفاظ ہیں کہ اینڈ میں کچھ بھی نہیں, وہ ایک تنکے کی طرح اتنا کمزور ہو گیا. تو حقیقت یہ ہے انسان کی اینڈ میں کوئی منی, کوئی چلڈرن, کوئی سونا, کوئی چاندی, کوئی بھی آپ کی مدد کو نہیں آئے گا. صرف اس کو اس کی خوشنودی حاصل کریں جس نے ہماری مدد کرنی ہے انشاءاللہ, اس دنیا میں بھی آخرت میں بھی انشاءاللہ. چھوٹا سا ایک اور کامنٹ ایڈ کرنا چاہوں گا کہ جو ابھی مرد اور عورت کی برابری کی بات کر رہے تھے, تو اب اندازہ لگائیں یہ چیزیں بندہ غور کرے کہ کیوں اتفاقاً یہ آیت سورہ 4 سے پہلے کیوں آئی. ایک جیسے انسان کسی کا مائنڈ اللہ تعالیٰ تیار کر رہے ہوتا ہے نا, جیسے کوئی سبجیکٹ ہوتا ہے, آپ اسکول میں پڑھتے ہو تو اگلے چیپٹر سے پہلے تھوڑی اس کی تیاری ہو جاتی ہے. تو اللہ تعالیٰ ایک طرح سے جہاں تک انڈرسٹینڈ ہوتا ہے کہ سمجھ میں آتا بالکل, ہے کہ باقی اللہ تعالیٰ معاف فرمائے جو ہماری ہم تو ماشاءاللہ, بالکل صحیح ہے. ہم لوگ تو غور کرتے ہیں اور جو ہم سے کوئی اچھی بات ہوتی ہے وہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے دماغ میں ڈالی ہوتی ہے, لیکن جو اسٹڈی میں ہم سے مسٹیکس ہوتی ہیں ہم اللہ تعالیٰ سے معافی کے طلبگار ہیں. تو آگے سورہ نساء آ رہی ہے, عورت فیمیل کے حوالے سے, اور سورہ قرآن میں کوئی ایسی صورت نہیں اس میں مین کے اوپر اللہ تعالیٰ نے صورت بنائی ہو. اس کے پیچھے بھی اللہ تعالیٰ کا ریزن ہے, کیونکہ اللہ تعالیٰ کو پتہ تھا عورت کو اس طرح ڈاؤن کیا جائے گا, ایسی ایسی حدیثیں بنیں گی. تو اللہ تعالیٰ نے اس کو بیلنس کرنے کے لیے ایک سورہ اس نام سے سٹارٹ کی. تو یہ اللہ تعالیٰ کی ہمارے لیے نشانی ہوتی ہے. دوسرا ہے کہ جو سسٹر بھی ارلیئر بات کر رہے تھے کہ فلانا میری قیامت کے دن میری سفارش کرے گا, وہ سفارش کرے گا. یہ جو ابھی ہم نے آیتیں پڑھی ان میں بھی اگر آپ پڑھ کے دیکھیں, کسی ٹرانسلیشن میں دیکھیں, صاف لکھا ہے کہ جو تمہارے نیک کام ہوں گے اللہ تعالیٰ ان کو درگزر نہیں کریں گے اور شورلی تمہیں اس کا دیں گے. تو صاف طور پہ ہے کہ جو ہم اپنے نیک عمل کریں گے اللہ پہ خالص ایمان لے کے آئیں گے, آخرت پہ خالص ایمان ہوگا اور نیکوکار بنیں گے. اللہ تعالیٰ کا جو پیغام ہے قرآن کے ذریعے ہمارے پاس اس کو پوری طرح سے فالو کریں گے, تو تبھی آگے ہم کچھ رکھ سکتے ہیں کہ ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں اگلے قیامت کے دن کہ ہمارے لیے کچھ راستے کھل سکتے ہیں. اگر ہم نے ایگزام کی تیاری نہیں کی اور ایسے ہی پرچہ دینے چلے گئے تو کیسے ہوگا کہ ہمارے مارکس آ جائیں. یہ وہی سمپل فارمولا ہے. اور تیسری بات یہ کہ انسان کو تھوڑی سی ہیبت ہوتی ہے کہ بھاگتا ہے انسان 5 نمازیں پڑھنا, یہ کرنا, وہ کرنا, چیریٹی دینا پہ انسان کی جان نکلتی ہے. لیکن جب اللہ تعالیٰ کے راستے میں انسان چلتا ہے نا آہستہ آہستہ, تو ان چیزوں میں انسان کو مزہ آتا ہے. وہ آہستہ آہستہ ان کی انہی میں اس کو وہ ایسا مست ہو جاتا ہے ان چیزوں میں کہ پھر اس کو جو مذہب کی جو پر چلنا ہے وہ اس کو مشکل نہیں لگتا, اس کو بلکہ جوائے لگتا ہے. کیونکہ آپ ایسے ایسے آیات قرآن پڑھیں گے کہ ایبسولوٹلی ہارٹ ریجوائس when remembering God, کہ اللہ تعالیٰ مطلب اس کے رفلی پیرافریزنگ کر رہا ہوں کہ ہر حال میں انسان کا دل باغ باغ ہو جاتا ہے, خوشی سے بھر جاتا ہے اللہ تعالیٰ کے ذکر کرنے سے. یہ میرے الفاظ نہیں ہے, یہ قرآن کے اللہ تعالیٰ کے الفاظ ہیں, اور اللہ تعالیٰ کے الفاظ تو غلط ہو ہی نہیں سکتے. ماشاء اللہ, پلیز ماشاء اللہ. اگر کوئی اور کامنٹ نہیں ہے انشاءاللہ تو پھر آج کی اسٹڈی کو ہم ریپ اپ کرتے ہیں. ہاں انشاءاللہ, پریز گاڈ. ٹھیک ہے, نیکسٹ قرآن اسٹڈی بدھ کے روز, آج کیا ہے, جمعرات ہے سنڈے, آج سنڈے ہے. نا, سنڈے ہے, میرا بات کا پہنچا. یعنی بدھ کے روز شام 7:30 بجے انشاءاللہ نیو یارک ٹائم. السلام علیکم. السلام علیکم. السلام علیکم.